अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। द डिक्शनरी ऑफ सूरह यासीन में आज हम इंशाल्लाह एक नए लफ्ज सद्दन को स्टडी करेंगे। ये जो लफ्ज है इसके रूट लेटर्स सीन, दाल और दाल हैं और उर्दू जुबान में इस फैमिली के दो अल्फाज ऐसे हैं जिनको हम इस्तेमाल करते होते हैं। मसलन एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं मसदूद, जो कि इसमें मफऊल का सीगा है और जिसका माना उर्दू में होता है किसी चीज का बंद हो जाना या बंद राहों के लिए और बंद अशिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। फलां चीज मसदूद हो गई हम कहते होते हैं। इसी तरीके से एक और लफ्ज इस्तेमाल करते होते हैं इंसदाद, जैसे कि हमने आजकल बहुत ज्यादा सुना इंसदाद दहशत गर्दी और इंसदाद मनशियात। यानी इंसदाद का मतलब दोबारा कंट्रोल है, यानी किसी चीज को कंट्रोल कर लेना, बंद कर लेना। सो इंसदाद फलाम जब एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो ये उर्दू जुबान में इंसदाद मनशियात के लिए खास तौर पे ये लफ्ज बहुत ज्यादा मुस्तअमल है और इस लफ्ज को हमने सुना हुआ है और ये तकरीबन वही माना है इस लफ्ज का कि जिस माना में ये लफ्ज अरबी जुबान में इस्तेमाल होता है। कुरान मजीद में इस लफ्ज के जो रूट लेटर्स हैं, ये इस लफ्ज का जो फैमिली है उसके 6 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। अल्फाज तो बेसिकली 3 हैं, अलबत्ता वो 6 मरतबा इस्तेमाल हुए हैं। मसलन सद्दन एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जैसा कि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि सूरह यासीन की वर्स नंबर 9 में ये लफ्ज 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। इसी तरीके से असद्दैन एक दफा ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और सदीदन एक मरतबा ये कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। ये 3 अल्फाज अलबत्ता 6 मरतबा इसके रूट लेटर्स और इसके फैमिली के अल्फाज का इस्तेमाल कुरान मजीद में हुआ है। अरबी जुबान में ये जो लफ्ज है इसके 2 एराब नकल हुए हैं या 2 तरह के एराब हैं। बाज़ औक़ात सीन के ऊपर जबर या फतहा पढ़ते हैं यानी सद्दन पढ़ते हैं, और बाज़ औक़ात सीन के ऊपर दम्मा या पेश यानी सुद्दन उसको पढ़ते होते हैं। तो सद्दन जब पढ़ा जाए तो इसका मतलब होता है कि वो रुकावट जो इंसानों ने बनाई हो, यानी मैन मेड रुकावट जो किसी भी चीज के लिए किसी एक चीज को दूसरी चीज से रोक लेती है उसको हम सद कहते हैं। लेकिन जब सीन के ऊपर पेश या जम्मा पढ़ा जाता है और सुद्दन या असुद पढ़ा जाता है तो उस सूरत में वो रुकावट जो कुदरती तौर पर बनी हुई हो, जैसे पहाड़ मिसाल के तौर पे हैं, या इस तरह की कोई भी कुदरती रुकावट जो होती है वो सुद कहा जाता है। अलबत्ता बाज़ उलमाए लुगत ये कहते हैं कि सीन के ऊपर जबर हो या पेश हो यानी फतहा और जम्मा जो भी हो, दोनों सूरतों में भी हर तरह की रुकावट के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे उस रुकावट को इंसान ने पैदा किया हो, इंसान ने बनाया हो, या वो रुकावट कुदरती तौर पर खालिक कायनात की तरफ से किसी भी चीज के लिए आई हो। कुरान मजीद में जाके हम जब इस लफ्ज को स्टडी करते होते हैं तो हम ये देखते हैं कि जनाब जुल्करनैन के किस्से में जब कुरान उस किस्से को बयान कर रहा होता है तो सूरह कहफ में ये लफ्ज वहां 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। पहली मरतबा तब कि जब जनाब जुल्करनैन अपनी फौज को लेकर तीसरी फौज कुशी का तज़किरा कुरान उनका कर रहा होता है तो कुरान कहता है कि दुनिया को फतह करते करते हत्ता इज़ा बलगा बैन सद्दैन, यहां तक कि वो 2 पहाड़ों के दरमियानी इलाके में जा पहुंचे। सद्दैन का वहां पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इज़ा बलगा वो पहुंचे बैन सद्दैन, सद्दैन इसी रूट लेटर से निकला हुआ है। तो ये तफासिर ये बताती हैं और हिस्ट्री ये बताती है कि किसी ऐसे इलाके में गए थे जहां 2 पहाड़ थे, तो 2 पहाड़ों के लिए कुरान ने क्या कहा है? सद्दैन, यानी 2 रुकावटें। वो किस चीज की रुकावट थी? पहाड़ों की रुकावट। क्योंकि पहाड़ रुकावट बनता है। किस चीज की रुकावट बनता है? कि पहाड़ के एक तरफ वाले लोग पहाड़ की दूसरी तरफ वाले लोगों को नहीं देख सकते, उनको आवाज नहीं दे सकते, उनसे इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो पहाड़ ने एक तरफ के लोगों को दूसरी तरफ के लोगों से अलग कर दिया है, बीच में रुकावट डाल दी है और उनको उसको काट डाला है, तो इसलिए उसको सद्दैन का लफ्ज कुरान मजीद ने इस्तेमाल किया है। तो जनाब जुल्करनैन जब ऐसी जगह पहुंचे कि जो जहां 2 पहाड़ मौजूद थे और उनके दरमियानी इलाके में पहुंचे तो कुरान ये कहता है कि वहां एक ऐसी वहशी कौम आबाद थी कि ला यकादून यफक़हून क़ौला, जो किसी जुबान के जरिए इफ़हाम और तफहीम करने के काबिल भी नहीं थे, यानी अभी बिल्कुल तहजीब और सकाफत के इब्तिदाई स्टेजेस में और इब्तिदाई मराहिल में वो थे। अच्छा, उस कौम ने जब जनाब जुल्करनैन को वहां देखा तो उन्होंने इस कौम के पास हाजिर होकर जनाब जुल्करनैन के पास हाजिर होकर एक फरमाइश की कि ये जो याजूज और माजूज हैं वो हमारी बस्ती में आकर बहुत फसाद फैलाते हैं और हमारा मालो अमवाल लूट के ले जाते हैं, हमारी औलादों के लिए फितना बर्पा करते होते हैं, तो हमें उनसे अमान नहीं है। हम ये करते हैं कि हमारे 2 तरफ तो पहाड़ हैं, लेकिन जो पहाड़ों का दरमियानी इलाका है ना, इस दरमियानी इलाके से वो याजूज और माजूज आते हैं और वो आकर हमारे यहाँ तबाही फैला देते हैं।
تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ پہاڑوں کا جو درمیانی علاقہ ہے اس کو اگر ہم بند کر دیں تو وہ یہاں سے ہماری طرف نہ آ سکیں، اور وہ بند ایسا ہو جو ان کو وہاں روک لے اور وہ سد کا کام کرے، سدن بن جائے۔ لہذا ہم کچھ مٹیریل ہم اکٹھا کریں گے، مٹیریل اکٹھا کرنے کے بعد ہم آپ سے چاہتے یہ ہیں کہ الا ان تجعل بیننا و بینہم، کہ آپ بنا دیں ہمارے درمیان اور ان کے درمیان کیا بنا دیں؟ سدن، ایک رکاوٹ بنا دیں، ایک دیوار بنا دیں، ایک بند بنا دیں، ایک ایسی چیز بنا دیں جو ان کو ہم تک پہنچنے سے روک لے۔ سو ابھی وہی مانا جیسے آپ کے سامنے عرض کیا، سدن کا مطلب کیا بن رہا ہے؟ رکاوٹ۔ تو آپ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ بنا دیں جو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان بالکل پہاڑ جتنی بلند ہو، اور پھر وہ ہمارے اوپر آ کر ہم پہ حملہ آور نہ ہو سکیں، اٹیک نہ کر سکیں، اور ہم ان کے شر سے محفوظ ہو جائیں۔ سو یہ اس قوم کا جناب ذوالقرنین سے ایک تقاضا تھا، ایک فرمائش تھی، اور جہاں پر بھی وہ لفظ جو اصل مقصد بتانا ہے وہ یہ سدن استعمال ہوا، یعنی رکاوٹ۔ اس کے علاوہ سورہ یاسین چونکہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں تو سورہ یاسین کی ورس نمبر 9 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ جہاں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، کہ جب لوگ ایمان کے معاملے میں ہٹ دھرمی کرتے ہیں اور ضد پر اور انا پر آ جاتے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کا تذکرہ اس آیا میں ہوا ہے۔ گمراہی کی تاریکیوں میں وہ لوگ یوں بند ہو جاتے ہیں کہ نہ آگے کا رستہ ہوتا ہے اور نہ پیچھے کا۔ سدن کا مطلب بھی بند اور رکاوٹ۔ سو ان کی گمراہی اور ان کے گناہ ان کے ارد گرد دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں، ان کے ارد گرد ایسی رکاوٹ بنا دیتے ہیں۔ گمراہی نے، ضلالت نے، گناہوں کے انجام دینے نے اور معصیت کے ارتکاب کرنے نے کیا کیا ہے؟ ان کے ارد گرد دیواریں کھڑی کر دی ہیں۔ من بین ایدیہم سدن، آگے بھی صد اور رکاوٹیں ہیں، ومن خلفہم سدن، اور پیچھے بھی رکاوٹیں اور دیواریں اور بند اور رکاوٹیں ڈال دی گئی ہیں۔ اب اس حالت میں کہ جو انسان نہ آگے جا سکتا ہو نہ پیچھے جا سکتا ہو، وہ ہر طرف سے ایک حصار میں بند ہو جاتا ہے، آگے کا رستہ نہ واپسی پہ جانے کی کوئی منزل نظر آ رہی ہوتی ہے۔ سو گناہ اور معصیت کیا کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں یہ آیت بتا رہی ہوتی ہے کہ گناہ کا انجام دینا، معصیت کا ارتکاب کرنا ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں، ایسے اسباب اور ایسے عوامل اور ایسے عناصر پیدا کر دیتے ہیں کہ جو انسان کی عقل و بصیرت کے راستے میں حائل ہو جاتے ہیں اور رکاوٹ ڈال دیتے ہیں۔ گناہ کیا کرتا ہے؟ گناہ میرے اور میری عقل کے درمیان دیواریں کھڑی کر دیتا ہے۔ گناہ کیا کرتا ہے؟ گناہ وہی کام کرتا ہے کہ جو قوم یاجوج و ماجوج اور اس قوم کے درمیان جناب ذوالقرنین نے کیا تھا، ایک رکاوٹ کھڑی کر دی تھی کہ یاجوج و ماجوج ایک طرف رہ گئے اور یہ قوم دوسری طرف رہ گئی۔ گناہ یہی کام کرتا ہے، میرے اور عقل و فراست کے درمیان اور عقل و فہم کے درمیان اور عقل و بصیرت کے درمیان رکاوٹ ڈال دیتا ہے۔ میں جہاں ہوتا ہوں وہاں عقل مندی نہیں رہتی، وہاں بصیرت نہیں ہوتی، وہاں فہم و فراست نہیں ہوتی، بلکہ فہم و فراست مجھ سے دور ہو جاتی ہے، چونکہ درمیان میں گناہ نے کیا کیا؟ ایک بند ڈال دیا، ایک دیوار ڈال دی، ایک پہاڑ کھڑا کر دیا ہے رکاوٹ کا، جو مجھے میری عقل سے عاری کر دے گا، جو مجھے میری بصیرت سے محروم کر دے گا۔ سو جب اللہ ان ہٹ دھرمی کرنے والوں اور ایمان کے راہ میں انا پر اتر آنے والوں اور ضد پر اتر آنے والوں سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وَجَعَلْنَا، قرآن یہ کہہ رہا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا لینے سے کیا ہوتا ہے؟ ہر طرح کے رستے بند ہو جاتے ہیں۔ من بین ایدیہم کے رستے بھی بند ہو جاتے ہیں، ومن خلفہم کے رستے بھی بند ہو جاتے ہیں، بلکہ من بین ایدیہم بھی سدن آ جاتا ہے، یعنی آگے بھی رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ومن خلفہم سدن، اللہ کی پناہ کہ پیچھے سے بھی اور کسی طرف کا کوئی رستہ نہیں ملتا ہدایت کے لیے۔ انسان سرگرداں ساری زندگی کو گزار دیتا ہے انہی رکاوٹوں کے درمیان جو اس کی عقل و بصیرت و فہم و فراست کو چھین کر اس سے الگ کر دیتے ہیں۔ اب یہ انسان ایک گوشت کا وجود تو ہوتا ہے، مگر اس کے اندر سے فہم و فراست کے ساتھ ساتھ انسانیت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور ایسی مثالیں ہم اپنی زندگی میں بہت زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس روٹ لیٹر کا جو تیسرا الفاظ استعمال ہوا ہے وہ لفظ ہے سدید۔ سدید کا معنی ہوتا ہے سیدھی چیز۔ تو سہمن سدید ایک لفظ استعمال کرتے ہوتے ہیں۔ سہمن سدید یعنی وہ تیر جو سیدھا اور ٹھیک نشانے پر لگے، سیدھا جا کر نشانے پر لگے۔ سورہ الاحزاب ورس نمبر 70 میں اس لفظ کو اللہ نے استعمال کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سدید بات کرنا، سیدھی اور مبنی بر حق بات کرنا، جھول والی بات نہ کرنا۔
نہایت متوازن سیدھی صاف صاف گفتگو کیا کرو. مبہم باتیں نہیں کرتا مومن. تقوی والا پرپیچ اور داؤ والی اور زوبانہ اور ٹیڑھی میڑھی باتیں نہیں کرتا، بلکہ اس کی بات سیدھی ہوتی ہے، صاف ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے، محکم ہوتی ہے، متوازن ہوتی ہے اور ٹھیک معنی بتا دینے والی ہوتی ہے. اس میں منافقت نہیں ہوتی ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں سیاست کا اور داؤ پیچ کا دورہ تھا، اور آپ کا جو مد مقابل تھا حاکم شام، وہ داؤ کھیلتا تھا اور پرپیچ گفتگو کرتا تھا اور لوگوں کے ساتھ بھی یہی جو رویہ ہے اختیار کرتا تھا. تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مد مقابل کی یہ حالت ہونے کے باوجود بھی آپ کی خصوصیات میں یہ خصوصیت موجود تھی جس کو سورہ احزاب ورس نمبر 70 میں کہا گیا کہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. مکر و فریب سے دور تھے. امیر المومنین کا بلکہ ایک جملہ جو نقل ہوتا ہے اصول کافی کے اندر اور الکافی کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لولا التقى لكنت ادهى العرب. چونکہ جو سیدھی بات کرتے ہیں لوگ اس کو کہتے ہیں سادہ ہے. جو ٹھیک ٹھاک محکم اور متوازن گفتگو کر دیتا ہے نا، جس کی گفتگو میں ٹیڑھ نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں بڑا سادہ ہے، سچ بتا دیتا ہے، ساری بات بتا دیتا ہے، سیدھی سادھی بات کر دیتا ہے. تو اس کو بڑا چالاک سمجھا جاتا ہوتا ہے کہ جو مکاری سے اور مکر و فریب سے بھری ہوئی گفتگو کرتا ہے. امیر المومنین جی کہتے ہیں قرآن تو یہ کہتا ہے کہ مکر و فریب پر مبنی گفتگو اور مکاری والی گفتگو مت کرو. لہٰذا لوگ آپ سے یہ کہتے تھے کہ معاویہ کے مقابلے میں وہی سیاست استعمال کریں جو معاویہ کرتا ہے، حاکم شام کے مقابلے میں اسی کی سیاست کو استعمال کیجئے. تو آپ نے کہا لولا التقى لكنت ادهى العرب. ایسے نہیں ہے کہ وہ مجھے چالاکیاں نہیں آتی ہیں، وہ مکر و فریب میں کھیل نہیں سکتا ہوں، وہ سارے ہیلے اور بہانے مجھے نہیں آتے ہیں. آپ نے فرمایا میرے سامنے ایک ہی چیز ہے جس نے مجھے روکا ہوا ہے، وہ یہ ہے تقوی پروردگار. چونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے آمنوا اتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو. تقوی کے بعد پھر آپ ٹیڑھ نہیں کرتے ہیں، پھر آپ مکر و فریب اور ہیلا نہیں کرتے ہیں. تو آپ نے یہ کہا تھا کہ لولا التقى، اگر تقوی نے میرے ہاتھ اور پاؤں باندھ نہ دیے ہوتے لکنت ادهى العرب، تو تمام لوگوں اور عرب کے مکاروں سے بہتر مکر و ہیلا جانتا ہوں میں، لیکن استعمال نہیں کرتا ہوں. کیونکہ قرآن کہتا ہے وقولوا قولا سدیدا. مکر و فریب نہیں، سیدھی سادھی، متوازن، واضح، محکم اور صاف صاف گفتگو کیا کرو. لہٰذا علی کی گفتگو ویسی ہوگی جیسے قرآن چاہتا ہے. اب جب کہ قرآن مجید کی ہم اس آیہ کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس لفظ کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو اس کے ضمن میں کم از کم 2 پیغام میرے لیے جو موجود ہیں، جو مجھے یہاں سمجھنے اور سیکھنے ہیں انشاءاللہ تعالی. پہلا تو یہ ہے کہ میرے گناہ کیا کرتے ہیں. اس کے لیے سورہ یاسین میں اس لفظ کو سٹڈی کرتے ہوئے ہم نے اس پوری آیت سے یہ جان لیا کہ میرے گناہ میری فہم و فراست، میری عقل مندی، میری خرد مندی، میری بصیرت، حالات کو سمجھنا، اپنے نفع کا اور اپنے فائدہ کا سودا کرنا اور حقیقی نفع والی چیز کو اختیار کر کے جناب اور کی طرح عارضی فائدے کو ٹھوکر مار دینے والے فیصلے کرنے سے مجھے عاری کر دیتا ہے. کیونکہ اس گناہ نے دیواریں کھڑے کر دی ہیں میری عقل مندی، فہم و فراست اور میری بصیرت کے درمیان اور میرے درمیان. لہذا گناہ دنیا میں بھی نقصان کا سبب ہے اور آخرت میں بھی عذاب کا سبب ہے. اس آیا کے ضمن میں اور اس صدن کے لفظ کے ضمن میں نے اور آپ نے ایک پیغام جو جاننا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آج کی دنیا مکر و فریب سے بھری ہوئی ہے، چالاکیوں سے بھری ہوئی ہے، ہیلوں سے بھری ہوئی ہے. مکر و فریب اور ہیلا کرنے والے کو چالاک، عیار اور عقل مند سمجھا جاتا ہے، مگر ہم وہ عقل مند بنیں گے جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم متقی ہیں، ہم ایمان والے ہیں. ایمان والوں اور تقوی والوں سے قرآن یہ کہتا ہے قولوا قولا سدیدا. مکر و فریب والی گفتگو نہیں کرنا، ٹیڑھ والی گفتگو نہیں کرنا، بلکہ متوازن، محکم اور سیدھی اور صاف بات کرنا. لہذا جتنا بڑا نقصان ہی کیوں نہ سامنے آ رہا ہو، گفتگو میں اور اپنے قول میں ہمیں متوازن ہونا ہوگا، صاف شفاف اور مبنی بر حق گفتگو کرنی ہوگی انشاءاللہ تعالی. دعائے خالق کائنات اس ماہ مبارک کے صدقے میں قرآن مجید کے الفاظ کے اندر موجود حکمتوں کو اور پیغامات کو سمجھنے اور ان کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.